والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. All praise and glory belongs to Allah, the creator of this universe, the one who has created you and I for the one sole purpose that we be happy and successful for eternity. Allah subhanahu wa ta'ala, out of His mercy and grace, decided that human beings were going to be the creation, that it would be the representative of His on the face of this earth. And if they were to do their responsibility, what He has ordained for them, and He has given us ample amount of chances for us to realize what our responsibility is. And also He chose the best of His creations, the ones for whom He had created all of the creation. Right. If you understand that fact, that Allah subhanahu wa ta'ala chose the best of His creation, Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, and for the love of Ahlul Bayt alayhi salam, that He created this whole universe, that you and I would not have existed if it was not of the love of Allah for Ahlul Bayt and the Holy Prophet as Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. So in reality, we owe our existence and everything else that we have is because of that love that Allah subhanahu wa ta'ala showed. And He has shown it in many different ways. The creation with the magnanimity, with the glory that Allah subhanahu wa ta'ala has created, with the greatness, with the vastness. And then also showing His love and beneficence for the creation through the love of Holy Prophet and Imam Masumi. It's an amazing thing if you were to think about this, that what a great honor it is for you and I. Right? That He chooses the best of His creation. He chooses for whom He has created all of the creation, and He appoints it for guidance for you and I. Right? یہ جتنی یعنی اگر آپ اس کے بارے میں سوچیں تو یہ ایک عزت افزائی ہے جو خدا نے ہماری کی ہے. رائٹ؟ اگر آپ کے لیے فار ایگزامپل یہاں پر آ کے امام خامنہئی یا آیت اللہ سستانی یا آیت اللہ ناصر مکارم شرازی یا ہمارے وہ مراجعین اکرام جو کہ اس درجے پہ کہ جہاں پہ وہ خدا کے ساتھ بھی وصل ہیں اور اس کے حجت کے ساتھ بھی وصل ہیں، دونوں کے ساتھ وصل ہیں، اگر وہ آپ کے پاس آ کے آپ کے لیے مجلس پڑھیں، امیجنیشن تو ہے، خیال تو ہے، خدا نے خیال ان چیزوں کے استعمال کے لیے دیا تھا اور کسی اور چیز کے لیے نہیں دیا. اگر آپ اپنی خیال کے اندر یہ تصور لے کر آئیں کہ یہاں پہ آپ کے سامنے آیت اللہ سستانی بیٹھے ہوں اور وہ تقریر کر رہے ہوں اور وہ آپ کی خاطر آئے ہوں مجلس پڑھنے کے لیے تاکہ ہم سب کی ہدایت ہو جائے، یا امام خامنہئی آئیں اور ہمارے لیے وہ مجلس کو پڑھیں کہ ہماری ہدایت ہو، ہم سیدھے رستے پر آ جائیں، تو ان کا خود آنا اور اس منبر رسول پر بیٹھنا یہ ایک عزت افزائی ہے ہمارے لیے. صحیح؟ تو اب اگر آپ اس طرح سے تصور کریں کہ خدا نے اپنی سب سے بہترین اشرف الانبیاء اور اشرف المخلوقات اور اپنے حجت کو منتخب کیا کہ وہ آ کر انسانیت کی ہدایت کرے، تو یہ انسانیت کے لیے ایک عزت افزائی ہے، یہ ان کا آنر ہے، یہ ایک نعمت ہے، اور ہر نعمت کا روز محشر میں سوال ہے. ہر نعمت جو خدا نے ہمیں دی ہے اس کا خدا
سوال کرے گا کہ تم نے اس نعمت کے ساتھ کیا کیا. جوانی ایک نعمت ہے. Being young is a blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. He's going to ask every single one of us that how did we use our youth in our life. He's going to ask us, where did you spend the time when I had given you the strength of the body and the strength of the mind with a fresh soul so that you can submit to my will? What did you do with that purity that comes as a youth? What did you do with that strength that I gave you in the arms? Right? What did you do with the time that I had given you where you had no other worries of financial burdens or anything else, that your parents took care of all of that? What did you do with that time? And we're going to have to be answerable for that. If Allah subhanahu wa ta'ala gave us knowledge, He's going to be answerable. We are going to be answerable on the Day of Judgment. What did we do with that knowledge? اگر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں فراغت دی ہے تو اس کا بھی سوال ہوگا. فراغت جو ہے انسان کے پاس جو فارغ ٹائم آتا ہے وہ بھی خدا کی ایک نعمت ہے. اگر وہ اپنے فارغ ٹائم کو صحیح طرح سے استعمال نہیں کرتا تو روز معاشر میں اس کو جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے اس فارغ وقت کے ساتھ کیا کیا. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے اپنے فارغ وقت کے ساتھ یہ کیا کہ 2 گھنٹے میں نے ٹی وی کو دیکھ لیا, ٹیلی جو آپ لوگ کہتے ہیں, 2 گھنٹے میں نے ٹیلی کو دیکھ لیا, اس کے بعد 2 گھنٹے میں نے موویز دیکھ لیں, اس کے بعد مثلا جو بچا تھا ٹائم اس میں تفریح کے لیے نکل گیا, اور یہ سارے فارغ وقت کو میں نے اس کے اندر استعمال کیا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آیا یہ حق نہیں رکھتا کہ یہ جو نعمت اس نے دی تھی کہ وہ صحیح رستے میں استعمال ہو, کہ وہ ہم سے سوال کرے؟ رکھتا ہے نا, حق رکھتا ہے. تو یہ جان جائیں کہ جو آپ کے پاس فارغ وقت آتا ہے اس کا صحیح طرح سے استعمال کریں, کیونکہ ائمہ نے ہمیں بتایا کہ وہ فارغ وقت ایک نعمت ہے, اور جب وہ وقت چلا جاتا ہے تو انسان پھر ریگریٹ کرتا ہے کہ کاش میں نے اس فارغ وقت کے ساتھ اس کا اچھا استعمال کیا ہوتا. آپ کی صحت ایک نعمت ہے, آپ کے پاس اس وقت جو صحت ہے یہ ایک نعمت ہے, اور اس صحت کے حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ روز معاشر میں پوچھے گا کہ آپ نے اس صحت کے ساتھ کیا کیا. ٹھیک اسی طرح سے امام علی علیہ السلام کی ولایت آپ کے لیے نعمت ہے. Right? The wilayat of Imam Ali alayhi salam and Imam Masumin alayhi salam is one of the greatest blessings that Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed upon us. Even more than health, even more than youth, even more than knowledge, even more than money. Imagine if you were to put all of the blessings on one side and somebody came and said, I will take all of these blessings in return of the wilayat of Imam Ali alayhi salam. یا کہ کوئی آ کے کہا کہ میں آپ سے ساری نعمتیں کیا ہے, ساری جتنی آپ کے پاس نعمتیں ہیں اس کو میں لے لیتا ہوں, اور ساتھ میں ولایت امام علی بھی لوں گا. آپ کیا کہیں گے؟ تم ساری کی ساری نعمتیں مجھ سے لے لو لیکن ولایت امام علی علیہ السلام مجھ سے نہ لو. یعنی کیا؟ یعنی مجھے فقیر ہونا قبول ہے, مجھے فقیر ہونا قبول ہے, غریب ہونا قبول ہے, بیمار ہونا قبول ہے, ضعف مجھے قبول ہے, ہر چیز مجھے قبول ہے, لیکن مجھے یہ قبول نہیں ہے کہ تم مجھ سے اس ولایت کو لے لو. ہے نا؟ Or is it the other way? I hope and pray that it's not the other way. So when you are down and you think about all of the stuff that you don't have, think about you have the one thing that is the most precious in this universe that you have, then a lot of other people don't have, and that is the wilayat of Imam Ali and Imam Masumin alayhi salam. So you are rich, you're not poor. You're not poor, you are rich. Richness is not having to do with a lot of money and a big house and a massive car. It has nothing to do with that. Richness is the love of Ahlul Bayt, and you have that, right? And because of that you are rich, guess where the thieves are going to go?
Guess where the thieves are going to go? They're going to come to you. Right? The ones who are poor, the thief doesn't go there. With me? کہ ایک دفعہ شخص آتا ہے امام کے پاس، امام علی علیہ السلام کے پاس، اور آ کے کہتا ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ اب وہ شخص جو ہے وہ یہودی تھا، وہ کہتا ہے یہ کیا بات ہے کہ ہم اپنی عبادت گاہوں میں آرام سے عبادت کر لیتے ہیں اور ہمیں کوئی مسائل نہیں ہوتے، ہم آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہ بھی لیتے ہیں. یعنی اس انداز میں وہ امام سے بات کرنے لگا کہ یہ کیا ہے وجہ کہ ہم ایسے ہیں لیکن آپ کے درمیان میں اختلافات ہیں، آپ کے درمیان میں جنگیں ہیں، آپ کے درمیان میں عبادت گاہوں میں مسائل ہیں، یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ تو امام نے اس سے یہ سوال کیا تھا. امام نے اس سے کہا تھا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ چور کہاں پہ جاتا ہے، تم مجھے یہ بتاؤ کہ چور کس کے گھر پہ جاتا ہے؟ آیا چور ایک فقیر کے گھر پہ جاتا ہے یا امیر کے گھر پہ جاتا ہے؟ امیر کے گھر پہ جاتا ہے. تو امام نے کہا ہم امیر ہیں اس لیے شیطان ہمارے پاس آتا ہے، ہم امیر ہیں اس لیے شیطان ہم سے وہ چوری کرنا چاہتا ہے جو ہمارے پاس ہے. تم تو غریب ہو، تمہارے پاس آتا نہیں ہے، اس وجہ سے تم اپنی عبادت گاہوں میں عبادت بھی کر لیتے ہو، تمہارے درمیان میں اتفاق بھی ہوتا ہے، اور تمہارے پاس وہ مسائل نہیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں، کیونکہ ہمارے پاس وہ ولایت ہے، ہمارے پاس وہ صراط مستقیم ہے، اس لیے شیطان ہم پہ آ کے حملہ کرتا ہے. اور آپ اس بات کے شاہد ہیں، آپ اس بات کے شاہد ہیں، آپ گواہ ہیں. You are a witness to that the amount of insinuations and amount of actions the shaitan does against us and breaks us apart and gets us on the wrong path and takes us away and kidnaps from the Sirat al-Mustaqim, it does not do to anybody else but us. Now what that means is that we just need to be extra vigilant, we need to be extra careful. We need to realize that we have this richness where the thief wants to steal it from us. And if we do not realize that, then we cannot fight. And if we cannot fight, imagine somebody going in front of an army that has every single thing that is required to hurt you, and you go there without anything. What will happen? Will you survive? کیا ہوگا؟ ایک شخص جو کہ پورے لشکر کے سامنے کھڑا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لڑنے کے لیے، کیا ہوگا اس کا؟ مارا جائے گا نا، مارا جائے گا. تو ہمارے پاس اسلحہ کیا ہے؟ دعائے کمیل کہتی ہے کہ آپ کے پاس بکا ہے. آپ کے پاس جو اسلحہ ہے نا وہ بکا ہے، آپ کا گریہ ہے. ساتھ ہیں Your weapon is crying. And you say, what kind of weapon is that? What kind of weapon is that? That if I am crying, I go in front of an army and they are there to hurt me, and you're telling me my weapon is crying, so I just stand in front of them, I cry. Well, I was going to cry anyways. Right? If you're in front of the army and they have all the things required, the weapons, I was going to cry anyways because of being scared. You're telling me that my weapon is crying. In reality, your weapon is crying. And that is that when you cry when you are connected with Allah subhanahu wa ta'ala, when you cry in the masahib of Imam Hussain ﷺ, those tears give you the strength in front of which you can fight any enemy. یہ جو گریہ آپ کرتے ہیں نا، وہ آپ کو وہ طاقت دیتی ہے جس سے آپ شیطان سے بھی لڑ سکتے ہیں، اپنے نفس امارہ سے بھی لڑ سکتے ہیں، آپ دشمن خارجی سے بھی لڑ سکتے ہیں اور دشمن باطنی سے بھی لڑ سکتے ہیں. لیکن کبھی ان آنسوؤں کو اس ہدف کے ساتھ تو بہائیں. بہت فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے اس میں، کہ جب انسان کے گریہ جو ہے اس ہدف سے نکلے کہ یہ گریہ مجھے پاک اور صاف کرے گا، میری روح کو پاک اور صاف کرے گا، گناہوں کو خدا کی بارگاہ میں باعث بنے گا کہ وہ خدا ان گناہوں کو معاف کر دے، اور میرے اندر وہ طاقت پیدا ہوگی جس سے میں شیطان اور اپنے نفس امارہ کے ساتھ لڑ سکتا ہوں. کبھی گریہ کر کے دیکھیں ایسے، آپ کے سامنے اگر گناہ آئے گا، آپ کے پاس اتنی اسٹرینتھ ہوگی کہ آپ کبھی بھی اس گناہ کو نہیں کریں. میں نے آپ کو نعرہ حیدری کا مطلب بتایا تھا نا، یہ کر کے دیکھیے پریکٹیکلی. اگر آپ کے سامنے گناہ آئے
دل میں نعرہ حیدری کہیں اور پھر یا علی کہیں، دیکھیں گناہ بھاگتا ہے یا نہیں بھاگتا۔ جو گناہ ہے خدا کی نافرمانی وہ امام علی کا دشمن ہے۔ گناہ نافرمانی الہی امام علی کے دشمن ہے، اور امام علی کے نام سن کے ہر دشمن بھاگ جاتا تھا، ہے نا؟ جب امام علی علیہ السلام کا نام آتا تھا تو ہر دشمن بھاگ جاتا تھا۔ شیطان جو ہے وہ صراط مستقیم کا دشمن ہے۔ صراط مستقیم خود امام علی علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے؟ ائمہ معصومین علیہ السلام صراط مستقیم ہے، شیطان صراط مستقیم کا دشمن ہے۔ اگر آپ صراط مستقیم پر ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں، دشمن بھاگ جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جو علی کا نام لے گا اور علی کے نام سے طاقت لے گا اپنی روح میں، اس کے ساتھ میں لڑ نہیں سکتا۔ ایک دفعہ ایک آقا صاحب میرے پاس آئے، I'll say this in Urdu and I'll translate in English۔ میرے پاس آئے، کہتے ہیں آقا صاحب موسیقی سننا، یعنی موسیقی نہ سننا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ موسیقی نہ سننا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ میں نے کہا آقا صاحب آسان کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا آقا صاحب آسان کر دیتے ہیں۔ کہتے آقا کیسے؟ میں نے کہا آقا اس طرح سے کریں کہ جب آپ موسیقی کی سی ڈی کو سی ڈی پلیئر میں ڈال رہے ہیں، کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑی دیر وہ سوچنے لگے تھوڑی دیر سوچنے لگے کہ کہتے آقا اگر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس سی ڈی کو تو میں کبھی بھی اندر نہیں ڈال سکتا، میں کبھی بھی اس سی ڈی کو اس سی ڈی پلیئر میں نہیں ڈال سکتا، کیونکہ میں خدا کے نام سے جو مہربان ہے اور رحیم ہے اس سے شروع کر کے میں کیسے ایک گناہ کو کر سکتا ہوں؟ تو میں نے کہا آقا جو رحمان اور رحیم ہے اس سے مدد لو، گناہ کے سامنے خدا کو یاد کرو، گناہ کے سامنے ان کی حجت کو یاد کرو۔ امام علی علیہ السلام کو گناہ کے سامنے یاد کرو، امام علی کو وسیلہ ٹھہراؤ اس طاقت کا۔ آپ کے سامنے کوئی گناہ ٹک نہیں سکتا، آپ کے سامنے کوئی گناہ نہیں ٹک سکتا۔ If somebody came up to me and said that it is very difficult for me not to listen to music, I said to him, before you put that CD inside of that CD player, just say Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. And the person stopped for a moment and he said, I cannot do that. When I recite Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, I cannot do a sin. I said, well then if it is such, just use the strength from Bismillah ar-Rahman ar-Rahim not to commit that sin. If you feel yourself to be weak, and because of this weakness you're going to commit that sin, seek help. Seek help from Allah subhanahu wa ta'ala. You have 14 sources of the strength of Allah for you. In front of guna, take that name, it'll go away. Okay. So what we need to realize is that the ones that are going to be affected the most from shaitan and their lordly desires is us. And we need to be more vigilant and we need to be more careful. The reason why I started this discussion for you is that Allah subhanahu wa ta'ala created us for happiness for eternity. Allah subhanahu wa ta'ala did not create me so that I can go into the hellfire. خدا نے مجھے جہنم میں ڈالنے کے لیے خلق نہیں کیا. امام علی کہتے ہیں کہ تمہاری قیمت جنت ہے، اس سے کم پہ اپنے آپ کو نہ بیچو. خدا نے تمہاری قیمت جنت رکھی ہے، اس سے کم پہ اپنے آپ کو نہ بیچو. خدا نے تمہیں اس دار الفانی کے لیے خلق نہیں کیا تھا، دار الاخرہ کے لیے کیا ہے. اپنی قدر جانو، اپنی شان جانو. اگر تم اپنی قدر جان جاؤ گے، شان جان جاؤ گے اور یہ جان جاؤ گے خدا نے تمہیں جنت کے لیے خلق کیا ہے، تو تم کبھی اپنے آپ کو کسی ظلمت کے لیے، گمراہی کے لیے نہیں بیچو گے. ساتھ ہیں؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی created us to be happy forever. In order for us to be able to achieve that, we do need to do some things. Yes or no?
Otherwise, the ones who are going to hell, what are they going to do? You know, say, why are you putting him in heaven and me in hell? If the response is because you were born in a non-Islamic family, therefore I'm putting you into the hellfire, the objection, if that is, the objection will be, what was my fault? What was my fault that I was born in a non-Islamic family? What was my fault that I was born in a Christian or a Jewish or a Hindu or a Sikh family? Right? What was my fault? And what did this person do by being born in a Muslim family? So therefore, when you realize this, that this conversation cannot happen, because if it does happen, it goes against the justice of Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore, in Islam, there is no such thing that if you are born in a Muslim family, that you are guaranteed without obeying Allah subhanahu wa ta'ala that you're going to heaven. There's no guarantee. What do we think that Allah subhanahu wa ta'ala is unjust? He's not unjust. Just because you were born in a Muslim family, that doesn't give us a blank check that on the Day of Judgment we're going to go to heaven. What it does is it gives us more responsibility to act on the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala, because He gave us a head start in life. For those individuals who were born in a Christian or a Jewish family, maybe later on they are guided. But you were given this so that you can acquire that and you can go on that path, which is Sirat al-Mustaqim, and continue on that path. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو چیز ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ صرف ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں تو اب ہم سرخرو ہیں، اب ہم جو مرضی کریں، یا ہم یہ کہتے ہیں کیونکہ ہم امام علی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں تو اب جو مرضی ہمارا دل چاہے گا ہم کریں گے اور پھر بھی خدا ہمیں جنت میں بھیج دے گا. ان چیزوں کے اوپر آپ صاحب تھوڑی سی توجہ کریں. آپ میرے عزیز ہو، آپ میرے بھائی ہو، آپ ہمارے بزرگ ہو، تھوڑی سی اس پہ توجہ کریں کہ آیا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے کہ آپ نماز پڑھو، آپ نماز پڑھو، آپ روزہ رکھو، آپ حج پہ جاؤ، آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو، ساتھ ساتھ ہیں ابھی اردو میں پھر انگلش میں انشاءاللہ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو، ٹھیک ہے؟ میرے ساتھ محبت کرو، میرے اولیاء کے ساتھ محبت کرو، تم پہ واجب ہے ان کے نزدیک جاؤ، میرے دشمنوں کے ساتھ تبرہ کرو، ان سے دور جاؤ، ٹھیک ہے؟ نماز شب پڑھو، قرآن کی آیات کی تلاوت کرو، تمام کے تمام احکامات جو تم ان کو بتا رہے ہو اس کے اوپر عمل کرو. اگر کسی کا حق بنتا ہوتا جنت میں بغیر کسی عمل کو انجام دینے کے جانے کا تو وہ رسول کا تھا، ہے یا نہیں؟ اگر کسی کا حق بنتا کہ وہ سیدھا جنت میں جا جائے بغیر خدا کی اطاعت کیے تو وہ رسول کا بنتا تھا. میرا اور آپ کا کہاں سے بن گیا؟ میرا اور آپ کا کیسے بن گیا؟ اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ انہوں نے صرف یہ سب کچھ کیا تاکہ وہ لوگوں کو دکھا سکیں، تو پھر ہم نے کیوں نہیں سیکھا؟ ساتھ ہیں؟ اگر رسول نے اس لیے کیا تاکہ لوگ نماز سیکھ سکیں، لوگ روزہ سیکھ سکیں، لوگ حج سیکھ سکیں، لوگ امر بالمعروف و نہی عن المنکر سیکھ سکیں، لوگ تولی اور تبرہ سیکھ سکیں، اگر رسول نے یہ اس لیے کیا تو پھر ہم پہ کوئی ذمہ داری نہیں پڑتی کہ انہوں نے سکھایا انسانیت کو، ہم انسان ہیں تو ہمارے پاس پہلا حق ہے کہ ہم رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے اوپر عمل کریں، کیونکہ ہمارے پاس 14 معصوم ہیں، 12 رسول جیسے ہیں. اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. اس پہ صلوات پڑھیں محمد. Right. So basically, it is our responsibility. So what happens to us if we were to follow on the tenets what Islam has given to us? We get into the circle of the special mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Right? If we were to act on what the Prophet has said and we try to emulate our life according to his way of life, you know his way of life? Would he drive a car today or would he be on a camel? What would he be? With a car.
Because camels at that time were cars. People think that if we were going to follow the way of the path of the Holy Prophet, that we have to ride on camels. God forbid. That if we are saying to you to live like the Prophet, it is that, you have to do all the things that 1400 years ago people used to do. But nobody's saying that. The Prophet lived in a way that we can emulate forever, in any time. Because the Prophet's example is the best example for all of humanity till the end of time. The time does not define whether we can follow or not. It doesn't define. If the Prophet was alive today, would he use a cell phone? Of course he would. Would he live in a house, or would he still decide to live in a what? Would he still decide to live in a tent, or would he decide to live in a house? Right? Would he decide to work? What would he decide? Would he decide all of that just to go onto the mountains? He never went onto the mountains. He lived among the people. He earned his livelihood. Yes or no? Yes. So, what is the way of the life of the Prophet? I just want you to listen to that and just come to that point where I left with that junction or that roundabout. You guys have roundabouts, we don't. Okay? So just remember that roundabout where by performing the actions that Allah subhanahu wa ta'ala has prescribed, we can enter into the special mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. If I forget, you have to remind me of that roundabout. With me so far? Okay. So coming back. The Holy Prophet would buy a car, but this car would not be something just to show off to others. He will not be buying a car so that when he's going on the road that everybody else looks at it. That the Prophet would never spend that money so that people can get attracted to him just for the sake of car. When the people used to come to the Prophet, nobody could tell who is the Prophet. They were expecting that he would be wearing some sort of, special dress. Because at that time, Islam had a lot of power. So they were used to maybe there's going to be a throne, there's going to be a person sitting there with a lot of clothes and with a lot of glitter and glamour. They would come, they could not distinguish among the people who the Prophet is. He used to sit down like a slave would sit down. His clothing were the clothing of the time, of the people, right? But everybody would find out that he's the Prophet as soon as he would speak. When he would speak, everybody would know that this is the Prophet because this is the speech of someone who has come from Allah subhanahu wa ta'ala. This is not the person of this world. This is a person divine. This is a person holy. This is a person connected to the Almighty, the creator of this universe. When the Prophet would speak. So what kind of car would he buy? He would buy a reliable car which would be comfortable for him and his family. He would not look at the brand. He would look at a few things that is necessity and the comfort for the family, he would buy that. Okay? What kind of house would he live in? Would he live in a mansion? No. He would live in square footage of a house that is comfortable for him and his family. What kind of dress would he wear? A dress that everybody just, when he walks, everybody looks at him, oh, look at this. Armani suit. CK, I don't know. Right? Would he wear that? No. He would wear the clothes that would ooze nobility. That would ooze humility. Right? That would ooze dignity. That will not, by looking at his clothes, people will not be associating him to the lowest level of the people of the society, but the people of dignity and honor and honesty. A lot of the times when we dress up, not you guys, but you've seen it. People dress up like gangsters.
wannabe gangsters. They're not gangsters themselves. They have nothing. Right? They'll wear like clothes that look like, I'm a gangster, I'm like this and that, I'm a tough guy, this and that. They're just giving this impression by their clothes because they've been listening to that particular music that is telling them that if you wear clothes like that and you go into the public, people are going to look at you and say, oh, this is a gangster going. Right? I mean, when did we started emulating gangsters? When did gangsters become cool? When did gangsters took a high level in society? When did gangsters become something good? It became good when bad became good and good became bad. You know, you say, this is sick. Is there something? This is sick. Right? You guys use that or no in UK? You use that or no? You say, this is sick. Right? Sick means something ill, something bad, right? Something diseased. Like leprosy would be sickness. Now today, sick is being used for something really nice. Good, this is sick, this is ill. You know. The name, people are calling each other animals to show friendship. This is my dog. You're my dog. Maazallah. Right? You're a human being. You're not an animal. Don't act like an animal. Right? Look at this. I mean, all the values and morals and ethics have been changed. What was good now is bad, and what was bad now is good. Would the Prophet act in this manner? No. Would he take the values, the morals, and the ethics of the society that has those morals, values, and ethics according to Islam, or would take the morals and values and ethics of things that are through the system of shaitan? What would he do? What would he do? See? Or is this an automatic answer? What would he do? Right. Right? He would take the values and morals and ethics of what Islam tells, not what the culture dictates. My brothers and sisters, I'll give this example that everybody, all my little brothers can understand that too. Okay? And it's kind of like an example I've given before, but I don't think I've given this to you yet. Imagine, have you guys made cookies? You make cookies? You like cookies? Anybody doesn't like cookies? Everybody likes cookies, right? So cookies, my accent, cookies. Biscuits. Right? So when your mother is making or your sister is making, what do? They make a dough, right? And then they take the cookie cutter and they put the cookie cutter on the dough, and whatever the shape of the cookie cutter is, it remains in the dough, and the rest you just reuse or you let it go. Yes or no? That's what you do, right? So this is the example correlates to this. Culture is that dough, and the cookie cutter is Islam. You can put that cookie cutter of Islam on any dough, on any culture. Whatever comes inside of that cutter, you take. Whatever is outside, you leave. You know what I'm trying to say? ٹھیک ہے, یہ اردو میں یہ ٹرانسلیٹ ہو کے آپ کو نہیں وہ صحیح طرح سے وہ نہیں ملے گی آپ کو اس کا. بچوں کے لیے یہ صحیح ہے, ٹھیک ہے. ہاں, آپ اگر ایسا کریں کہ ایک ہم نے بھی بنائے ہوں گے چیزیں, بچپن میں بناتے ہوتے تھے, تو کوئی اپنی بھی اگزامپل ہم دے سکتے ہیں, ابھی ایک ٹھہر جائے آ جائے گی. ہم نے بنائی ہوئی اس طرح کی چیزیں نا, کہ وہ یاد ہے ہم مٹی کے کبھی وہ کھلونے بناتے ہوتے تھے, وہ جب پھر اس کو مٹی کا کھلونا وہ چڑیا بناتے تھے, پھر وہ اس طرح کی چیزیں, وہ پھر سوکھ جاتے تھے تو پھر ہم ان سے کھیلتے. یہ ہماری تھیں, پتہ نہیں اب تو نہیں ہے. پلے-ڈو, we used to have Play-Doh, but it was dirt. It was basically mud. That was our Play-Doh. Right. So وہ کرتے ہوتے تھے, اس کے اوپر پھر ہم ایک سانچہ سا رکھ دیتے, تو اس سانچے میں جو آ جاتا تھا تو وہ ہم رکھ لیتے تھے, باقی ہم پھینک دیتے تھے. تو آپ کسی بھی دنیا کے خطے میں کسی بھی کلچر کو وہ مٹی بنا دیں اور اس سانچے کو اسلام بنا دیں. جو اس میں آ جاتا ہے اس کو رکھ لیں, اور جو نہیں آتا اس کو چھوڑ دیں.
So like that, you can live anywhere in the world and you can be in any culture of the world. All you have to do is know what your cookie cutter is. If you know what that cookie cutter is, put it on any culture and take what comes inside and leave the rest. So does Islam condone completely, entirely the Western culture? It doesn't. It doesn't condone entirely, completely the Western culture. This is the idea that the Orientalists are giving to you and I, that, we don't like your culture. I mean, if we were to take your culture as cookie dough and put Islam on top of it, we will take whatever comes inside. But we will not take what is outside. When the Prophet came, the Arabs had a culture. Whatever in that culture came in those boundaries of Islam, the Prophet took. And whatever did not come in the boundaries of Islam, of that culture, the Prophet let go. So if he was alive today, he would look at any culture, any society that is around the world, whatever he happens to be, he would know the limits of Islam, put that on top of it, whatever comes in, he'll practice that, he'll take it. But the rest he'll let go. You see? So let's come back to that roundabout. What was that roundabout name? The special mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. So in order to go into the special mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, let's just take the circle. Okay? Let's just take the circle as a special mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. In order to come into the circle, there are conditions. But if you fulfill those conditions, you're in the circle, and there is the special mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. With me? Imam Raza alayhi salatu wasalam is there. Allahumma sallam. If you can recite a louder salah, you'll become as energetic as I am, because it doesn't seem like that. I still feel stronger than you. So. Okay, we'll just accept that. Go forward. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Ali. Ya Ali. Ya Ali. Allahumma salli ala Muhammad. Right? So, if we were to take that circle, and in this circle is the special mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, and we fulfill those conditions, we can enter into that circle. Imam Raza alayhi salatu wasalam was there, and he was leaving, and the people came out of the city to see him off, and the people said, Yabna Rasulullah, can you tell us something which has been narrated by your forefathers? Can you tell us some hadith? Can you tell us some tradition? And Imam said that La ilaha illallah is the castle of Allah subhanahu wa ta'ala. And he says that whoever enters into my castle is going to be in peace, in tranquility, in safety. With me? Imam نے کہا کہ لا الہ الا اللہ حصن ہے، ایک قلعہ ہے، اور جو کوئی بھی میرے قلعے میں آ جاتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ جو کوئی بھی میرے قلعے میں آ جاتا ہے وہ امن میں ہوگا، وہ امن میں ہوگا، وہ اس کے پاس کوئی درد و علم نہیں آئے گا، وہ میرے حرز میں ہوگا، وہ میری حفاظت میں ہوگا، میں اس کا حافظ ہوں گا، اس قلعہ کے اندر شیطان نفوذ نہیں کر سکتا، اس قلعہ میں دشمن نفوذ نہیں کر سکتا، یہ میرا قلعہ ہے، اگر تم میرے قلعے میں آ جاؤ تو میں تمہارا محافظ ہوں، تم امن میں ہوگے. ٹھیک. So people got really happy. Why? Because they said La ilaha illallah. They were Muslims. They were like, oh, we're happy. So Imam says, but there are conditions. There are conditions. And part of those conditions, I am one of the conditions.
تو امام کہتے ہیں کہ اس کی شرط ہے وہ شروط ہاں، میں ان شرائط میں سے ہوں، ایک تو شرائط ہیں. اگر if we want to enter into that special mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, what is another word for castle that you guys use? Qila is Urdu, no? Fort. They pronounce it okay? All right. A fort is a qila, and it is a castle, but castle is more with the beauty and everything. A fort is for defense. Okay. So Allah subhanahu wa ta'ala is saying that if you enter into this fort, there is a special mercy, but you cannot enter into it without conditions. If you fulfill those conditions, and Aimma Masumin is one of those conditions. Vilayat of Aimma Masumin alayhim salam is one of those conditions. But there are other conditions as well. If you meet those other conditions and you have these conditions, the door would open of that fort. You will come inside and you will enjoy a special mercy of mine, where you will be in peace. So we already have that one condition, no? ہمارے پاس ولایت امام علی ہے، ہمارے پاس ولایت ائمہ معصومین علیہ السلام ہے، ہمارے پاس وہ شرط ہے. ٹھیک، اب ہمیں باقی کی شرائط کو دیکھنا ہے. شروط ہا جمع ہے، سنگولر نہیں ہے، جمع ہے، پلورل ہے. He said conditions, and I am one of those conditions. ساتھ ہیں. So if we were to perform those actions that will give us the opportunity to enter into that fort, we will have this special mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. But if it doesn't, if somebody doesn't, they will still be in the entire mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, but they cannot enter that fort. They cannot enter that fort. مثلا جو لوگ خدا کی گناہ کرتے ہیں، اس کے احکامات کو توڑتے ہیں، مثلا یزید جیسا شخص جو منبر رسول پہ بیٹھ جاتا ہے، یزید جیسا شخص جو فسق و فجور کرتا ہے، کھل کے عام میں گناہ کرتا ہے، انسنٹ لوگوں کا خون کرتا ہے، جو معصوم ہوتے ہیں ان کا خون کرتا ہے، جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا ان کا خون کرتا ہے، جانوروں کے ساتھ کھیلتا ہے، ان تمام کے تمام کاموں کو انجام دیتا ہے. اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں یہ بھی اس قلعے کے اندر داخل ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اس اسپیشل مرسی کے اندر داخل ہو سکتا ہے کہ وہ بھی رحیم کے دائرے کے اندر داخل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، اس کے پاس شرائط ہی نہیں ہے. جو شخص یزید جیسا شخص جو کھلے عام خدا کی گناہ کبیرہ کو انجام دے رہا ہے، موسیقی کو سن رہا ہے، غنا کو سن رہا ہے، جانوروں کے ساتھ کھیل رہا ہے، نفس زکیہ کو قتل کر رہا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں جو اسلام نے بتائی ہیں کہ نہیں کرنی وہ کر رہا ہے، اور وہ اس قلعے کے اندر داخل ہو جائے، رحیم کے دائرے میں داخل ہو جائے؟ نہیں ہو سکتا. تو ہم کیا کہتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا اس پر لعنت کرے؟ ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خدایا وہی اصول جو تو نے بنائے ہیں، ہم انہی اصولوں کی نشاندہی کریں، انہی اصولوں کو زبان پہ لے کر آ رہے ہیں، کیونکہ تو نے ان کو اپنے اس رحیم کے دائرے سے نکالا ہے. تو ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ ان کو رحیم کے دائرے کے باہر جہنم کے عذاب میں ہمیشہ کے لیے رکھ. کیوں؟ کیونکہ یہ دعا ہماری قبول ہو چکی ہے. سمجھتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ کہتے ہیں نا. اب یہاں پہ وہ جو تبرہ کا مفہوم سمجھانا تھا وہاں پہ ہم وہ جگہ آ رہی ہے. تو اب میرے ساتھ بالکل آپ اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اپنے ذہنوں کو بالکل متمرکز کر کے ان باتوں کو سن لیں، اور اگر یاد نہ رہیں تو آپ واپس سن سکتے ہیں دوبارہ، اور اگر کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ خدا نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
So if somebody asks you, what is this that you just said? What would you say? What is this? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. What is it? Allahumma inni as'aluka khayra ma sa'alaka bihi ibaduka salihun. Right? Allahumma ajil fi faraj maulana sahib al-asr wal zaman. یہ ہم کہتے ہیں نا اللہم. اگر کوئی آپ سے یہ پوچھ لے کہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کیا ہے تو یہ دعا ہے. یہ کیا ہے؟ دعا ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد is a prayer because every prayer starts with Allahumma, and Allahumma means oh Allah. Allahumma means oh Allah. You go ahead and look into the translations of Allahumma. It's oh Allah. It's dua. Pukarne ko kehte hain. If I want the attention of you, what do I say? Muhammad. If I say oh Muhammad, Muhammad, what happens? Whosever name is Muhammad, they will say yes. Yes or no? If I say Hassan, whosever name is Hassan, they will say yes. You call my name, right or no? So they respond, they say yes. When we say Allahumma, we say, oh Allah, he says yes. Right? Dua is to call Allah. When you say Allahumma, oh Allah, and he says yes. And then you say, inni as'aluka, میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. یہی ہوگا نا. اگر میں کہوں حسن, وہ کہے گا جی. اس کے بعد مجھے بتانا چاہیے میں نے اسے کیوں بلایا ہے. میں اسے کہوں گا کہ مجھے پانی لا دو, پانی آ گیا. میں اسے ایسی چیز کہوں گا جو میرے پاس نہیں ہے. میں اسے کہوں گا کہ مجھے مثلا کوئی ایسی چیز جو میں چاہتا ہوں, میں سوال کروں گا اس سے. صحیح. اب اگر وہ اس چیز کو لا کے دے دیتا ہے تو میں کیا کہوں گا؟ میری دعا قبول ہوئی یا اس نے میرے سوال کا جواب, میرے سوال کا جو میں نے چیز چاہی تھی وہ مجھے دی. کیا کہیں گے ساتھ؟ میری دعا قبول ہوئی یا اس نے جو میں نے مانگا تھا دیا. کیا کہیں گے؟ مانگا تھا دیا اور دعا بھی قبول ہوئی, کیونکہ اس نے کہا جی. میں نے اس کو پکارا تھا, اس نے کہا جی. I called Hassan and he said yes. So my dua got accepted. My dua got accepted because he said yes. When I call someone and someone says yes, my call has been accepted because the person is attentive to me now. Yes. So when you say Allahumma, you're saying, oh Allah, automatically your dua is accepted. He says, Ad'uni fastajib lakum. He said, call on me and I will answer. He says, call on me and I will answer. Meaning what? You say Allahumma, I will always say yes. I will always say yes. And after that we ask, oh Allah, can you give me some sustenance? So if He gives sustenance, our dua has already been accepted. If He gives us sustenance, now this is a blessing. It requires thank you. It requires thank you. And if He doesn't give, it still requires thank you. Why? Because He knows better when to give you what you ask. The parents know this. آپ کو پتہ ہے اگر بچہ آپ سے کہے کہ مجھے معاذ اللہ زہر کھانی ہے, آپ دیں گے؟ نہیں دیں گے. کیوں نہیں دیں گے؟ بچہ مانگ رہا ہے, ضد کر رہا ہے, بار بار کہہ رہا ہے مجھے زہر چاہیے, مجھے زہر چاہیے, مجھے زہر چاہیے. آپ دیں گے؟ نہیں دیں گے. آپ اسے کیا کہیں گے؟ بیٹے آپ کے لیے یہ اچھی چیز نہیں ہے. وہ کہ لیکن اگر آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں مجھے زہر دیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیار کرتا ہوں تو نہیں دے رہا. نہیں سمجھے آپ؟ میں پیار کرتا ہوں تو نہیں دے رہا کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ زہر ہے, تمہیں نہیں پتا کہ یہ زہر ہے. جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے ضرر کے لیے, اور میں جانتا ہوں کہ کیا تمہارے لیے ضرر رکھتا ہے اور فائدہ رکھتا ہے. تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے. تو یہ جو صلوات ہے یہ ایکچولی دعا ہے. اس کے بعد ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ خدایا اپنی خاص رحمت کو صلی علی, یعنی shower Rasulullah and his holy progeny with your blessings. And this dua and this su'al is accepted because Allah SWT is doing that.
The angels are doing that. We do it, it is accepted. For sure, guaranteed, any dua which is accepted, anything which is asked is given, right away is Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Okay? Now look at the other side. We say, Allahumma la'an. What do we say? We say, Allahumma la'an qatalat al-Husayn wa awladihi wa ashabihi. Hey. Allahumma la'an awwala zalimin zalama haqqa Muhammadin wa ali Muhammad wa akhira tabi'an lahu wala. یہ کہتے ہیں ہم یہ نہیں. کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ Allahumma. کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ Allahumma. Oh Allah. And he says yes. And he says yes. And we say, oh Allah, keep those people who are the enemies of Ahlul Bayt out of this special mercy of yours, and whoever is out of the special mercy of yours in the lowest parts of the depths of the hellfire forever. Allah subhanahu wa ta'ala says, done. He says, done. When you called me, I said yes, and what you asked, I am also the one asking and doing the same thing, so how can it not be accepted? I say, الَّذِينَ يُعْظُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعْنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. He says, I'm also saying the same thing, and you are also saying the same thing, just like you are saying salawat, and I'm also saying salawat. Both of these du'as are accepted. Right? So just like salawat is accepted, this is accepted, because I'm saying those people who hurt me and the Prophet of mine, which in reality anyone who hurted the Prophet has hurted Allah subhanahu wa ta'ala. Whoever hurted the Prophet has hurted what? Whoever has hurted the Prophet has hurted Allah subhanahu wa ta'ala, and whoever has hurted Bibi Fatima has hurted the Prophet, and whoever has hurted the Prophet has hurt Allah subhanahu wa ta'ala. With me? And whoever has hurted Imam Hassan and Hussein, they are part of the body of Bibi Fatima Zahra Salamun Alayha. They have hurted Bibi Fatima Zahra Salamun Alayha, and whoever hurts Bibi Fatima hurts the Holy Prophet, and whoever hurts the Holy Prophet hurts Allah subhanahu wa ta'ala. And whoever does that in this world and the hereafter, they're out of the special mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. They will remain in the lowest depths of the hellfire forever. They will never get out. See how different it is than la'nat being a swear word. You see? La'nat is not a swear word. لعنت گالی نہیں ہے. جب انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہ حقیقت میں یہ وہ دعا ہے جو مستجاب ہو چکی ہے, یہ وہ دعا ہے جو مستجاب ہو چکی ہے, اور جو شخص دعا کرتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے, لیکن جو شخص گالی نکالتا ہے اس کو ثواب نہیں, اس کو عذاب ملتا ہے. چاہتے ہیں؟ تو لعن گالی نہیں ہے, لعن دعا ہے جو کہ خدا بھی کر رہا ہے, خدا خود اس عمل کو انجام دے رہا ہے. الذین یؤذون اللہ ورسولہ, خدا کہہ رہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, خدا کہہ رہا ہے, خدا کے یہ افعال میں سے ہیں, اس کے عمل میں سے ہیں, خدا ان اعمال کو انجام دے رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ اس ثواب میں شامل ہو جائیں, اس کام میں شامل ہو جائیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کام حتماً اپنے اہتمام تک پہنچے گا. We know that if we carry on that train, we know that if we carry on and get included in this action, which is for sure is going to get to its end, we will also receive the beneficence and mercy. ہمیں بھی ثواب ملے گا. اس لیے ہم لعن کرتے ہیں اور اس لیے ہم صلوات بھیجتے ہیں. بے شک. ہاں
صل علی محمد وعلی۔ اب بس ہمیں یہ کرنا ہے کہ اب اس نظریے کو ہمیں اپنے ان لوگوں تک، ان بھائیوں تک پہنچانا ہے جن تک ہم نے یہ پہنچایا کہ لعن گالی ہے۔ ہمیں صرف یہ کرنا ہے، ہمیں ان لوگوں تک اس نظریے کو پہنچانا ہے تاکہ وہ سمجھ جائیں، اور ان کو بتانا ہے حقیقت تاریخ کی کیا ہے، تاکہ وہ یہ سمجھ جائیں کہ یہ جو عمل کیا جاتا ہے یہ حقیقت میں گالی نہیں بلکہ یہ عبادت ہے، یہ ثواب کا کام ہے، یہ وہ کام ہے جو خود خدا نے کیا ہے، یہ وہ کام ہے جو خود رسول نے کیا ہے، ہم بھی اس کام میں شرکت کر کے ثواب کو حاصل کریں۔ ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم یہ کر دیتے ہیں تو ہمارے اتنے زیادہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ دیکھیں آپ صاحب، آج کل ہمارے بچوں کو اسکول کے اندر، کالجوں کے اندر، وہ جب پتہ لگتا ہے ان کو کہ یہ شیعہ ہے تو ان کو کافر کہا جاتا ہے۔ ہمارے بچوں کو کافر کہا جاتا ہے، ہمارے بچوں کو اذیت دی جاتی ہے، ہمارے بچوں کو اذیت دی جاتی ہے۔ آپ کو شاید پتہ نہ ہو، شاید بچے آ کے آپ کو نہ بتاتے ہوں کہ ہمارے بچوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اسی ملک میں ہو رہا ہے کہ ہمارے بچوں کو، ان کو اپنے آپ کو چھپانا پڑتا ہے، ان کو اپنے آپ کو چھپانا پڑتا ہے یا پھر دفاع کرنا پڑتا ہے کہ دفاع کریں گے ان کو چوٹ لگے گی، ان کی زندگی کے اندر ایسے معاملات آئیں گے جو ان کے فیوچر کو، مستقبل کو خراب کریں گے۔ ان کو اس انداز میں بننا پڑے گا کہ جس انداز میں ابھی ان کی جگہ نہیں ہے بننے کی۔ وہ پھول جیسے ہیں، ان کے ساتھ جیسے پھولوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے اس طرح سے ہونا چاہیے، نہ کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ان کی اذیت کی جائے۔ جب تک ہمیں یہ احساس نہیں ہوگا نا، اور اسی بنا پہ پھر آپ بعد میں بھی دیکھیں کہ ہمارے اپنے درمیان میں بھی تفرقہ پڑتا ہے، حالانکہ تفرقہ کی بات ہی نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کہاں پہ ہے کہ جب ہم لعن کو گالی کہتے ہیں تو وہ تو خود دین میں نہیں ہے۔ جو چیز خود دین میں نہیں ہے، اور اگر ہم اس بات پہ آ جائیں، اور کوئی شخص یہ نہیں کہے گا مجھے کہ نہیں گالی ہمارے دین میں ہے، نہیں کہے گا۔ قرآن کی آیات ہیں جو کہتی ہیں نہیں ہے۔ تم ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی نہ نکالو، یہ تمہارے سچے خدا کو گالی نکالیں گے۔ یہ حقیقت ہے، نہ رسول گالی نکال سکتے ہیں۔ اگر ہم رسول کی طرف اس کو منسوب کرتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی ہے۔ جو شخص یہ کرتا ہے روز محشر میں رسول کے سامنے وہ ذلیل اور خوار ہے۔ جو رسول کے ساتھ اس فعل بد کو منسوب کرتا ہے، جو ائمہ معصومین کے ساتھ کرتا ہے، وہ روز محشر میں ذلیل و خوار ان کے سامنے۔ ائمہ نے لعن کی ہے، لیکن لعن گالی نہیں ہے، لعن وہی دعا ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ اور اگر ہم یہ کام کرتے ہیں، آپ حقیقت جانیں کہ بہت سارے ہمارے اپنے بھائی بہنوں کا خون بند ہو جائے گا۔ اب یقین کریں بند ہو جائے گا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ لعن کو چھوڑ دیں، لعن تو ہمارے مذہب کا حصہ ہے بھائی۔ میرے بھائی جو مجھ سے دور جا رہا ہے، یہ تو ہمارے مذہب کا حصہ ہے، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، یہ قرآن کا حصہ ہے، یہ حدیث کا حصہ ہے، یہ اجماع کا حصہ ہے۔ لعن ہمارے فروعات دین میں سے، تبرہ ہمارے فروعات دین میں سے، واجب ہے ہم پہ، واجب ہے۔ تولہ جیسے واجب ہے، تبرہ واجب ہے۔ ٹھیک ہے؟ کون کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے مذہب میں؟ جو چیز نہیں ہے مذہب میں وہ گالی ہے، جو نہیں ہے مذہب میں وہ گالی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں، دیکھیں کتنے فائدے ہوتے ہیں۔ رسول ہم سے خوش، ائمہ معصومین ہم سے خوش، ٹھیک ہے؟ دنیا کے اندر ہمارے بھائی بہنوں کا خون بہانے کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں رہ جاتی، ہمیں مشرک کہنے کی، کافر رہنے کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں رہ جاتی۔ اور ان سارے فائدوں کے باوجود اگر کوئی دشمن ہم پہ پھر بھی ظلم کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کا اپنا فعل ہے، یہ اس کا اپنا فعل ہے۔ ہم نے اس کو مواد نہیں دیا کہ وہ ہم پہ ظلم کرے، ہم نے اس کو ریزن نہیں دی کہ وہ ہم پہ ظلم کرے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا کہ ظلم ختم ہو جائے گا، ظالموں نے ہم پہ ظلم 1400 سالوں سے کر رہے ہیں،
اور یہ ظلم کنٹینیو رہے گا، کیونکہ جب تک ظالم رہے گا جس کو شیطان نے اغوا کر لیا ہے وہ ہمیشہ صراط مستقیم کا دشمن ہوگا اور چلنے والوں کو اغوا کرے گا۔ لیکن ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم ان کو مواد نہ دیں، ریزن نہ دیں، ہمیں خود اپنے مذہب کو سمجھنا ہے، ہمیں خود سمجھنا ہے کہ لعن کیا ہے، ہمیں خود سمجھنا ہے تبرہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق دے گا، اور آئندہ جو اب ہمارے پاس کچھ آپ کے ساتھ وقت کچھ رہ گیا ہے، کوشش کریں گے کہ کیونکہ اگر تولا ہے تو تبرہ ہے، اور میں حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے بھائی اگر وہ اس بات کو سمجھ جائیں، اس مفہوم کو سمجھ جائیں، وہ بنے بنائے امام زمان کے سپاہی ہیں، جو میرے بھائی تولا اور تبرہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر اس مفہوم کے ساتھ کریں، ان کے پاس محبت امام کی آلریڈی ہے، اس محبت میں دیکھیں آسان نہیں ہے اپنے سینے پہ ہاتھ کو اٹھانا اور اس انداز میں مارنا کہ سینہ لال ہو جائے، ہاتھ لال ہو جائے، یہ آسان کام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ گھنٹوں گھنٹوں ماتم کرنا یہ آسان کام نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی محبت ہوگی، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی انگیزہ ہوگا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی یعنی ایک انبار ہوگا جذبات کا، جو انسان کو دھوپ میں گرمی میں گھنٹوں گھنٹوں اس عبادت کو انجام دیتے ہیں۔ عبادت ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ عبادت ہے، شرط یہ ہے کہ قربتاً اللہ کی جائے، کہ یہ قربتاً اللہ کی جائے، یہ کی جائے اس بنا پہ کہ میں چاہتا ہوں کہ اس ماتم کے ذریعے میں خدا کے نزدیک ہو جاؤں۔ اگر کوئی ماتم انسان کو خدا سے دور لے کے جا رہا ہے تو پھر وہ ماتم عبادت نہیں ہے، لیکن اگر ماتم انسان کو خدا کے نزدیک لے کے جا رہا ہے وہ حتماً عبادت ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان نوجوانوں کے ہاتھوں کو چوموں جو ماتم کر کے لال ہو جاتے ہیں۔ یہ انہوں نے کیوں کہا؟ انہوں نے مبالغے میں نہیں کہا، کیونکہ ماتمی کا مقام ہے، لیکن وہ مقام اس حد تک پہنچ نہیں سکتا جب تک وہ معرفت نہ رکھتا ہو خدا کی، معرفت نہ رکھتا ہو اس کے رسول کی، معرفت نہ رکھتا ہو اس کے ائمہ کی، معرفت نہ رکھتا ہو کہ عبادت کیا ہے، معرفت نہ رکھتا ہو کہ تبرہ کیا ہے، معرفت نہ رکھتا ہو کہ تولا کیا ہے، معرفت نہ رکھتا ہو کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے، معرفت نہ رکھتا ہو کہ ماتم کی بنا پہ کس طرح سے دشمن کی ناک کو زمین میں لگانا ہے۔ اگر وہ یہ معرفت رکھتا ہے اس کا مقام ہے۔ آیت اللہ پروجرزی رحمۃ اللہ کی آنکھوں کے اندر درد ہو رہی تھی اور ایسی درد تھی کہ ڈاکٹر اس کو ٹھیک نہیں کر پا رہے تھے۔ حسینیہ کے اندر ایک دستہ آتا ہے ماتمی، ان کے چہروں یہاں پہ سر کے اوپر خاک انہوں نے لگائی ہوتی ہے۔ ایک سوچ نے کہا آیت اللہ پروجرزی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ اس خاک کو اپنی آنکھوں میں لگا لو۔ انہوں نے جا کے اس خاک کو نوجوان کے سر سے اپنی آنکھوں میں لگایا اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی میری آنکھ میں درد نہیں ہوا، مجھے کبھی اینک کی ضرورت نہیں پڑی۔ آئیے یہ اس نوجوان کا مقام خدا سے دور جا کے بنا یا خدا کے نزدیک جا کے بنا؟ اس کا مقام یہ خدا کے نزدیک جا کے بنا، اور کیونکہ وہ عزادار ہے امام حسین کا معرفت کے ساتھ، تو اس کے چہرے، اس کے سر پہ لگی ہوئی خاک خاک شفا بن جاتی ہے۔ اس کے سر پہ لگی ہوئی خاک خاک شفا بن جاتی ہے، لیکن ایک عاصی کے، ایک گنہگار کے، ایک فاسق کے، فاجر کے سر پہ لگی ہوئی خاک خاک شفا نہیں بنتی۔ آیت اللہ بہجت کیا بتا دیتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ؟ ان کی وصیت میں تھا کہ جب میں چلا جاؤں میرے کفن کے اوپر زائرین کی خاک پھیلا دیں۔ کیا؟ کربلا کے قالینوں سے خاک زائرین لے کر آنا، خاک زائرین، خاک شفا نہیں، وہ خاک جو زائرین کے پاؤں کی خاک ہو، جس پہ آ کے زائرین جس فرش پہ چلتے ہوں، اس فرش سے، اس قالین سے خاک کو لے آنا اور میرے کفن کے اوپر چھڑک دینا۔ کہ امام حسین کے ظاہر کا مقام دیکھیں،
امام حسین کے ظاہر کا مقام دیکھیں کہ اس کے پاؤں کی خاک کے وسیلے سے آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت رسول سے، ائمہ سے شفاعت چاہتی ہے۔ آیا ہم نے اس مقام کو درک کیا کہ ایک ظاہر حسین کا اگر وہ فاسق فاجر ہے، خدا کے احکامات کو توڑ ہے، خدا سے دور ہے، آیا وہ یہ مقام رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا۔ کون رکھے گا وہ مقام؟ جو اللہ کے حق کو دیتا ہو، رسول کے حق کو دیتا ہو اور اس کی آل کے حق کو دیتا ہو۔ جو اللہ کے حق کا غاصب ہے، جو رسول کے حق کا غاصب ہے، جو ائمہ کے حق کا غاصب ہے، اس کا یہ مقام نہیں ہو سکتا۔ یہ خاک زائرین کے پاؤں کی متبرک بن جاتی ہے، کیونکہ اس کے چلنے والا، اس کے اوپر چلنے والا ظاہر ہے حسین کا۔ وہ جانتا ہے کہ حسین نے قربانی دی تھی اس دین کو بچانے کے لیے۔ میں جو اپنے سینے کو مارتا ہوں، اپنی ان آنکھوں سے آنسو بہاتا ہوں، مجھے پتا ہے خدا کے دین کی قیمت۔ میرے مولا نے اس کے لیے اپنی گردن کٹوائی، مجھے اس دین کی قیمت کا پتہ ہے، اور میں اس دین کے نور کو بچاؤں گا اپنے اعمال سے۔ میں اس دین کے اوپر چلوں گا کیونکہ مولا نے سر دیا ہے اس دین کو بچانے۔ آج میں اس دین کو پامال ہوتا نہیں دیکھ سکوں گا۔ اگر کوئی شخص آ کے اس دین کو پامال کرے گا، اس کو مجھ سے، میں اس کا مقابلہ کروں گا، جیسے میرے مولا نے کیا تھا، دین کو بچا دیا۔ یقین کریں امام حسین نے جو قربانی دی ہے وہ ذبح عظیم ہے، اس سے بڑی قربانی ہو نہیں سکتی، اس پوری کائنات میں اس سے بڑی قربانی ہو نہیں سکتی۔ ذبح عظیم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے جو امام حسین کا مقام ہے وہ منفرد ہے۔ امام حسین کا مقام منفرد ہے۔ کیوں ہے؟ امام حسین نے قربانی دی، کیوں دی؟ سید الشہداء ہیں، کیوں ہیں؟ قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہی عن المنکر وقد اطعت اللہ حتی اتاک الیقین۔ میرے مولا، آپ نے نماز پڑھی، آپ نے زکوٰۃ دی، آپ نے اس طرح سے خدا کے سامنے اپنے سر کو جھکا، اعمال کو انجام دیا کہ آپ یقین کی حد تک پہنچ گئے، جس یقین سے آپ نے اپنے سر کو دے دیا، دین کو بچا دیا۔ اور وہ لوگ جو آپ کے خلاف اٹھے وہ گمراہ تھے، وہ متکبر تھے، وہ فاسق تھے، وہ فاجر تھے، وہ حب دنیا رکھتے تھے۔ ہم ان سے بری ہیں، ہم ان کی ہر چیز سے بری ہیں، اور آج ہم ان کا مقابلہ کریں، ہم ان سے مقابلہ کریں گے، آپ کے بچائے ہوئے دین کو بچائیں گے۔ اگر کوئی شخص آتا ہے اس دین کے اندر کوئی خرافات ڈالنا چاہتا ہے، اس دین کو چوٹ پہنچانا چاہتا ہے، اس کے اصولوں کی جڑوں کو کاٹنا چاہتا ہے، میں کھڑا ہوں گا، کیونکہ میں حسین کا ماننے والا ہوں۔ یہ دین بچے گا، اس دین کے اصول بچیں گے، میں کھڑا ہوں گا اس کے سامنے۔ آئے جس میں جرأت ہے سر دے دیں گے، لیکن اس دین کی نور کو ختم نہیں ہونے دیں گے۔ توحید کو ہم بچائیں گے، نبوت کو ہم بچائیں گے، امامت کو ہم بچائیں گے۔ اگر کوئی ان کو خراب کرتا ہے، ہم سے اسے پوچھنا پڑے گا۔ ہم نے حسین کی عزا میں گریہ کی ہے، ہم نے اپنی پوری زندگی لگا دی حسین کی عزا میں۔ ہماری آنکھوں سے اگر خون کے آنسو بھی بہنے لگے تو کافی نہیں ہے۔ اگر ماتم سے ہمارا سینہ بھی پھٹ جائے، ہم اس وقت اس دنیا سے چلے جائیں، وہ کافی نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ مصیبت کتنی بڑی مصیبت تھی۔ اگر فاطمہ کی بیٹی کو قیدی بنایا جائے، اس کے ہاتھوں میں رسن باندھی جائے، یہ کافی ہے کہ اس چیز کو سن کر ہم پوری زندگی عزا میں لگے رہے کہ یہ ایسے ہی تھا جس طرح سے فاطمہ کے بازوؤں میں رسی بندھی تھی۔ یہ ایسے ہی تھا کہ جب بی بی زینب کے سر سے چادر چھینی، یہ ایسے ہی تھا جیسے فاطمہ کے سر سے کسی نے چادر چھینی ہو۔ یہ ثانیہ زہرا ہے، یہ ام المصائب کی بیٹی ہے، یہ ام المصائب ہے، وہ ام ابیہ تھی، اس نے مصائب کو پالا ہے۔ یہ ہمارے لیے کافی ہے کہ ہمیں جب بتایا جائے کہ بی بی زینب کو دربار میں لے کے آئے تھے،
دربار ایک پاک اور پاکیزہ عفت جو رکھتی ہو اس بی بی کی جگہ نہیں ہے۔ وہ محفل آپ نے بیان بہت مشکل ہے ان چیزوں کا، میں بہت ہمت کر کے ان چیزوں کو بیان کرتا ہوں آپ کے لیے۔ یہ بہت ہمت والی بات ہے کہ وہ سب لوگ جو اسی خون کا سلسلہ چلتا رہنا، اسی خون کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ میرا مولا امام زمان سن رہا ہے اس وقت، جو وارث ہے سزا کا وہ سن رہا ہے۔ میں اس کے محضر میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو، جس کے خاندان کے ساتھ یہ ہوا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بی بی زینب کو جب دربار میں لے کے آئے وہ فاسقوں سے بھرا ہوا تھا، وہ فاجروں سے بھرا ہوا تھا، ان کے ہاتھوں میں شراب کے کاسے تھے، وہ لہب کی محفل تھی۔ اس لہب و لہب کی محفل میں ایک سادانی کو لے کے آیا گیا قیدی بنا کے، ثانیہ زہرا قیدی بنی کھڑی ہے دربار کے اندر، جہاں یزید کے قدموں میں تشت میں اس کے بھائی کا کٹا سر ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، کھا رہے ہیں، قیدی کھڑے ہیں۔ میرے مولا معاف کر دے، ہمیں لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ ہوا، تاکہ ان کے دل ٹوٹے، ان کے آنکھوں سے آنسو نکلے، تاکہ یہ آنسو ان کو بتائے کہ دین کی قیمت بہت ہے، نہ کہ صرف سر کٹانا پڑتا ہے لیکن اسیری بھی قبول کرنی پڑتی ہے، دربار میں بھی جانا پڑتا ہے، چھوٹی چھوٹے بچوں کو تماچے بھی کھانے پڑتے ہیں جو یتیم ہو چکے ہوں۔ جب انسان یتیم ہو جاتا ہے، جب بچہ یتیم ہو جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کوئی آ کے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرے، کوئی کہے میرے بچے تیرا باپ چلا گیا، صبر کر، اب نہ رو، بہت رو لیا، اب صبر کر، اپنے آنسوؤں کو پونچھ، بہت رو لیا، تو یتیم ہو گیا۔ لیکن اگر اس بچی کو آ کے تماچا مارا جائے، اس بچی کو اگر آ کے تماچا مارا جائے، اس کے رونے کو چپ اس طرح سے کرایا جائے کہ اس کے باپ کا کٹا ہوا سر اس کو جا کے دے دیا جائے کہ یہ لے اپنے باپ کا کٹا ہوا سر، اب چپ کر جا۔ ایک 6 سال کی بچی کیسے چپ کرے گی اگر اس کے باپ کا کٹا ہوا سر اس کی گود میں ہو؟ وہ چپ کرے گی یا گریا کرے گی؟ یہ بچی کا دل تیز دھڑکا تھا، بی بی سکینہ کا دل تیز دھڑکنے لگا، بابا کا سر ہاتھ میں، یہ تیز دل اتنا تیز دوڑا جیسے کہ جسم سے باہر آ جائے گا۔ انسان جب فکر مند ہوتا ہے، جب ناراحت ہوتا ہے، جب وہ ڈرتا ہے، اس کا دل تیز دھڑکتا ہے۔ آپ کا ہوا ہوگا کبھی؟ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ 6 سال کی معصوم بچی کے ہاتھ میں اس کے باپ کا کٹا ہوا سر ہو، کتنا تیز دھڑکے گا؟ اتنا تیز دھڑکا کہ پھر دھڑکتا نہیں تھا۔ جس کے بھائی کو اپنے ہاتھ سے ناخن کتنے ٹوٹے ہوں گے، میرے مولا کس طرح سے زخم لگے ہوں گے آپ کے ہاتھوں پہ، کتنی دیر لگی ہوگی۔ خدایا بی بی زینب کا واسطہ دیتے ہیں، خدایا بی بی زینب کا واسطہ دیتے ہیں، خدایا ہماری عزا کو خالص کر دے۔ خدایا وہ لوگ جو اس عزا کے دشمن ہیں ان کو یا تو ہدایت دے دے یا ان کی شر سے ہمیں محفوظ کر دے۔ خدایا ہمیں یہی گریا، یہی آپ کے آنکھوں سے جو آنسو نکلیں، دیکھیں ہر کسی کو، ہر آپ کو، مجھے امام حسین سے پیار ہے، ہمیں پیار ہے، یہی پیار ہے جو ہمیں متحد کر سکتا ہے۔ اپنے آپ کو جدا نہ کریں اس پیار کی وجہ سے۔ آپ سب امام حسین کو پیار کرتے ہیں، آپ سب اس کے شہدائی ہیں، آپ سب اس کے پروانے ہیں، آپ سب وہ داری ہیں جس میں دھاگا حسین۔ اگر کوئی آئے اس دھاگے کو توڑنے، بکھرنا نہیں ہے، اس سے اپنا دفاع کرنا ہے۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم تجھ سے محبت کر سکیں، تیرے احکامات پہ چل سکیں، تیرے قلعے میں داخل ہو سکیں،
اور لا الہ الا اللہ جو تیرا قلعہ ہے اس میں ہمیں داخل ہونے کی شرائط کے ساتھ توفیق عطا فرما، اور اپنے رحیم کے دائرے میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما، اور جو تیرے دشمن ہیں ان کو تا ابد تا ازل جہنم کے نچلے درجات میں، اس آگ میں جس آگ کو ہم بڑھا سکتے ہیں لعن کے ساتھ اس کو بڑھا، اور اس حسین وقت کو جلد از جلد لیا جو آ کے اس خون کا بدلہ لے گا، ماتم حسین۔